अस्सलाम वालेकुम जी। लंदन से दोपहर बखैर, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? और दुआ ये है कि अल्लाह ताला आपको जहाँ भी आप हैं, आपको अपनी हिफ्ज़ मान में शाद आबाद रखे। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये क्राइसिस एक तरह से यूँ समझिए कि अपना मंतकी अंजाम की जानिब चल पड़ा है। उससे पहले जो तमाशे हुए उसका भी ज़ाहिर है ज़िक्र करते हैं, किस तरह से जस्टिस मंदोखेल ने अपने आप को इस बेंच से अलहदा करके बेंच को दोबारा तोड़ दिया। उसके बाद फिर हुकूमती वज़ीर यानी जो राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगज़ेब और ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू जो मीडिया से हुई, जिस वक्त हुई, वो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। और उसके बाद ये जो सर्कुलर एक रजिस्ट्रार से जारी करवा के यानी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म यानी जस्टिस काजी फायज ईसा का हुक्म को एक तरह से नल एंड वॉइड कराने की कोशिश की गई, पीछे करने की कोशिश की गई, उस सर्कुलर पे भी बात करते हैं। जस्टिस याया आफरीदी का तफसीली फैसला जारी हो गया, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि जो बात नोट करने की है आज, वो ये है कि जो रिलीफ मांगा था गवर्नमेंट ने, यानी अटार्नी जनरल मंसूर अवान ने जो रिलीफ, जहां से बात शुरू हुई है, जब उन्होंने दलाइल देने शुरू किए, जो रिपोर्ट हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि सियासी दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा है, तो हमें वक्त दिया जाए, मोहलत दी जाए। यानी ये कि उन्होंने पहली बात तो ये की कि मंगल को ही उन्होंने चार्ज संभाला है। मंसूर अवान ने कहा कि मंगल को चार्ज मैंने संभाला है, तो मोहलत दी जाए, वक्त दी जाए, और सियासी दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा। ये है जो रिपोर्ट हुआ है, पहला रिलीफ जो कोर्ट से मांगा गया था, जो कोर्ट ने दे दिया। रोने धोने के बाद, जो भी करने के बाद, तकरीर के बाद, वो करते हैं बात उस पर, लेकिन वो दे दिया। तो वो तस्वुर कि ये जो आज लग रहा था कि ये किसी भी हद तक जाके, क्योंकि जब जस्टिस मंदोखेल ने भी अलहदगी इख्तियार कर ली, तो उसके बाद तो कोई जवाब रह ही नहीं जाता इस तीन बेंच का। लेकिन चूंकि उन्होंने अपना एक वो तैयार वो जुनून वो तो, लेकिन वो कोई इनकलाबी फैसला बहरहाल सामने नहीं आया, और अटॉर्नी जनरल ने जो कहा उस बात को मान लिया गया। एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरी बात यह है, देखें जी, कि जस्टिस याया अफरीदी का ये फैसला जो तफसीली आया, उसमें उन्होंने ये बता दिया है कि ये चूंकि मामला पहले से ही लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेर समात है, तो कोई ऐसा मुकदमा जो ऑलरेडी किसी लाहौर हाई कोर्ट में जो मतलब है ज़ेर समात होगा, उसका खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट नहीं ले सकती। खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं, तो वो जस्टिस याया अफरीदी ने उसका रेफरेंस देकर वो तफसीली फैसला भी जारी कर दिया। तो लिहाजा मौजूदा बेंच के पास अब कुछ नहीं रह गया। अच्छा, अगर आप नोट करें तो वो बात यह है कि मैं आपसे बार बार अर्ज़ करता हूँ, टट्टू इनकलाबी नहीं होते। टट्टू जो होते हैं ये इनकलाबी नहीं होते। अर्ज़ कर रहा हूँ ना, टट्टू रो पड़े, अभी तो हुआ ही कुछ नहीं है। अभी तो यानी जिन बातों का हवाला देके वो जज्बाती हुए हैं कि सोशल मीडिया पे बच्चों बेगमात का मजाक उड़ाया जा रहा, दबाव है, ये है, वो है। और मैं आपसे गुजारिश करूं कि इस पे अगर कुछ चस्का, ज़ाहिर है लोग लेंगे। अब चस्का मतलब है कि मैं इस पे हक में नहीं हूं कि इसका चस्काबाजी की जाए, क्योंकि एक आदमी जो अब वापस जा रहा है, अपनी गलती का एतराफ़ कर रहा है, रोने पीटने पे आ गया, तो ठीक है कि इस पे आप वो नहीं कर सकते, लेकिन चस्का नहीं लेना चाहिए अखलाकी तौर पे। लेकिन बात यह है कि ये नौबत आई कैसे? ये चीफ जस्टिस जो है उमर अता बंदयाल, ये इनको अब शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से सवाल करना चाहिए कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, तुम्हें अल्लाह ताला ने ये मकाम दिया करोड़ों लोगों में, तुम एक यानी पाकिस्तान के तुम एक चीफ जस्टिस, तुम्हें अल्लाह ताला ने ये होता मकाम दिया, तुम जैसे भी पहुंचे, लेकिन तुमने आखिर ऐसा क्या किया है कि आज तुम गली गली कूचे कूचे एक मजाक बन के तुम खड़े हो गए हो? क्या लेगेसी तुम छोड़ के जा रहे हो? ये अपने आप से चीफ जस्टिस को खुद सवाल करना चाहिए, और उनके साथी जजों को। ये शीशे में अपना चेहरा देखें और खुद से सवाल करें कि क्या लेगेसी छोड़ के जाओगे, क्या मिसालें बना के जा रहे हो। ये साथी जज तक चीख उठे, चला उठे, एक सर्कुलर के जरिए तुमने एक मोअज़्ज़िज़ तरीन जज जो पाकिस्तान का आइंदा चीफ जस्टिस है, तुमने उसके फैसले को और फिर उसके अलावा कोर्ट की रूलिंग को, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट को तुमने एक सर्कुलर से नल एंड वॉइड करने की कोशिश की है। यानी ये खुद तौहीन अदालत है। मैंने ये ट्वीट भी किया है आज। रजिस्ट्रार से ये सर्कुलर जारी करवा के चीफ जस्टिस उमर अता ये बंदयाल ने खुद तौहीन अदालत कर दी, और उसके साथी जजों ने तौहीन अदालत की है। ये दूसरे जज का मंदोखेल का ये कहकर अलहदा होना, रिकॉर्ड का हिस्सा बनाकर अलहदा होना कि यहाँ पे तो पहले से फैसले हुए पड़े हैं, यहाँ पे तो मुझसे मशवरा सुनता ही मेरी कोई नहीं है, ये एहतजाज रिकॉर्ड करवा के अलहदा होना, ये भी तौहीन अदालत है। ये मुअज़्ज़िज़ जजेस है, इनकी तौहीन की जा रही है, इनकी मुसलसल तौहीन हो रही है, इनके ऑर्डर्स की तौहीन हो रही है। असासों के एतबार से आप देखिए कि ये जो नहीं लगाए जा रहे और बाकी लगा रहे हैं, ये एक एक जगह तौहीन अदालत, मतलब ये खुद तौहीन अदालत हो रही है, जो खुद उमर अता बंदयाल कर रहे हैं। अपने आप से सवाल करें
کہ یہ لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے یہ جو کہ یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. کیا جواز رہ جاتا. اچھا نتیجہ دیکھیں, یہ حکومت جو کمزور ترین حکومت کے تانے, اس کو پی ایم ایل این کا سپورٹ بیس اس کو کمزور ترین حکومت کے تانے مارتا ہے, باقی تو تنقید بعد میں کرتے ہیں, خود ان کی پارٹی, وہ کمزور ترین حکومت کے وزیر آج کھڑے ہو کے کورٹ کے سامنے انہوں نے ٹھا ٹھا جوتے مارے ہیں. رانا ثناء اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ سرکولر جو جاری ہوا ہے اس کے اوپر رانا ثناء اللہ نے جو جن خیالات کا بالکل ٹھیک اظہار کیا, اس نے کہا سرکولر تو پھر کوئی بھی وزارت بھی ایشو کر سکتی ہے, سرکولر تو پھر ہم بھی ایشو کر سکتے ہیں. یعنی یہ کیا ہے. خواجہ آصف وہاں کھڑا ہوا, اس نے جو باتیں کی ہیں ٹھیک اس نے کی ہیں, اور مریم اورنگزیب نے جو یہ کہا ہے کہ ہم یہ فیصلہ نہیں مانیں گے, ہم اکثریتی بینچ کا فیصلہ مانیں گے. یہ جو 3 رکنی بینچ رہ گیا ہے اس کی وہ اخلاقی حیثیت نہیں ہے, جو مرضی آرڈر کریں ہم نہیں مانیں گے. یہ سننا تھا. اچھا اب یہ چونکہ بہرحال ٹرینڈ پولیٹیشین ہے تو اس طرف سے وہ سماعت شروع ہوئی ہے, تو سماعت سے پہلے انہوں نے اپنے بندے وہاں بھیج کر سپریم کورٹ میں میڈیا ٹاک کرائی, پریس ٹاک کروائی, اور سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہے پوری لیڈرشپ پی ایم ایل این کی. ٹھیک ہے, اور ایک سامنے فرنٹ فٹ پہ انہوں نے آ کے حکومت کے وزیر اطلاعات و نشریات سے یہ کہلوا بھی دیا کہ تم اگر یہ فیصلہ کرو گے تو ہم وہ نہیں مانیں گے. اسٹریٹ ریفیوزل آ گیا اور جوتے لادہ مارے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو روئے ہیں, چاہے عمر عطا بندیال یہ رویا ہے, یہ دیکھیں ٹٹو انقلابی, پھر یہ روتے ہیں جب ان کو یاد دلایا جاتا ہے نا کہ اچھا پھر خصوصی حالات ہیں تو پھر خصوصی جواب بھی ہو سکتے ہیں, خصوصی سیکورٹی میں بھی دیا جا سکتا ہے. اس کا پھر یہ ذکر کرتے ہیں اپنے ریمارکس میں کہ میں تو پہلے بھی بند رہ کے آ چکا ہوں, پی سی او میں نے حلف نہیں لیا تھا, پھر ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم جج بنے اور دوبارہ بن گئے. یہ پھر یہ سارے ریمارکس انہوں نے دیے, اپنی قربانیاں کچھ یاد دلائیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہے ان کا جو اس پہ شاباش مطلب ہے. اگین وہی نواز شریف کے لگائے ہوئے طاقت کے ٹیکے لندن سے جو لگے ہیں, دبا دب کہ کھڑے ہو کھڑے ہو کھڑے ہو. اب وہ حکومت کھڑی ہوئی ہے, وہ جو حکومت جس کو بے بسی کا کمزوری کا تانا ملتا تھا, وہ اس کے وزیروں کو عمر عطا بندیال نے اتنا پش کیا کہ وہ بھی کھڑے ہو کے آج ایسی کی تیسی انہوں نے پھیر دی. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مہلت بھی ملی, رونا پیٹنا بھی ہوا, ٹھیک ہے, اور آج کم از کم کوئی انقلابی فیصلہ بھی نہیں آ سکا. اور پیر کے دن اب دعائیں کی جا رہی ہیں کہ جی اچھا. ادھر پی ٹی آئی کا حال کیا تھا, ان کا کوئی سپورٹ بیس سسٹم اس کے ساتھ تھا ہی نہیں, نظر ہی کوئی نہیں آیا, نہ سماعت سے پہلے نہ سماعت کے دوران. اس کے بعد ایک سینیٹر آیا, وہ جو اینکر ہے, اس کے بعد وہ جو سینئر ان کی لیڈرشپ ہے وہ تو اس وقت آئی ہے جب پیر تک سماعت ملتوی ہو چکی تھی. اس کے بعد یہ شاہ محمود قریشی, فواد چودھری, اسد عمر وغیرہ جا کے کہ یہ جا کے تھا اس کو عمر کو بندیال کو جا کے سپورٹ کریں, جب وہ سماعت ملتوی ہو چکی تھی. یہ ان کا حال ہے پی ٹی آئی کے ہوم ورک کا, بطور پارٹی بات کر رہا ہوں, یہ ان کا حال ہے بطور پارٹی کا. اچھا سوشل میڈیا پہ وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ مریم نواز کی جو جلسے کی سپیچ ہے اس کو 10 گھنٹوں میں یوٹیوب پہ 20 کروڑ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں, اور عمران خان کی جو تقریر ہے اسے صرف 2 لاکھ لوگوں نے اب تک دیکھا ہے. تو یہ ہے ان کی وہ جو رولا انہوں نے ڈالا ہوا ہے نا, اس کی جو حقیقت ہے. اچھا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جو آئی ٹی, یہ جو مشوانی, یہ اس کو اٹھایا غائب کیا, اس کے جو یعنی ان کی جو آئی ٹی کی ٹیم جو سارے فراڈ, یہ آرٹیفیشل باٹس اور یہ وہ جو سارے کام کرتے ہیں, ان ٹیم کو اب آپ دیکھیں جیسے جیسے پکڑ میں وہ آتی چلی جا رہی ہے, اور وہ اڈے اور وہ نجائز وہ جو کھولے ہوئے تھے پختونخوا میں جیسے بندے پکڑے گئے ہیں, اور یہ جس طرح سے آپ پکڑے چلے جاتے ہیں, ان کی سوشل میڈیا پہ یہ جو ایک ڈیجیٹل قسم کی ایک مصنوعی کریٹ ہوئی پاپولیرٹی, وہ بھی اب آپ کے سامنے اس کی حقیقت جو ہے وہ سامنے. میں نے آپ کو اس سے بڑی کیا مثال ہو سکتی ہے کہ مریم نواز 10 گھنٹے میں 20 کروڑ لوگوں نے اس کی سپیچ کو دیکھا ہے, عمران خان نے 2 لاکھ ویوز ہیں اس کی سپیچ کے. کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے, کوئی کمپیریزن نہیں ہے. یہ ہے ریالٹی, اور اب آپ دیکھیں گے آگے جیسے جیسے یہ بڑھتا چلا جائے گا. اچھا تو ایک طرف سے ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں مریم نواز نے بہت اگریسو آج یعنی ٹویٹر پہ وہ بیٹھی رہیں سماعت سے پہلے, 3 وزیر کھل کے بولے, پی ٹی آئی غائب, اور ریلیف جو چاہیے تھا وہ مل گیا. اب آ جائیے چیف جسٹس کے یہ ریمارکس کے وہ جو ہم نے کسی کے لیے پیغام تھا, وہ پیغام جسٹس وہ جو مظاہر نقوی آڈیو کیسٹس, اور میں تو جناب جو بھی آئے گا میرے ججز پہ سامنے میں کھڑا ہوں, جو ہوگا مجھ سے ہو کے جائے گا, اور وہ تو کسی کے لیے خاموش پیغام تھا جو میں نے اس کو بینچ کا حصہ بنایا تھا. یار یہ دیکھیں نا, جب آپ ایک جج ہوتے ہوئے یہ حرکتیں کرتے ہیں تو پھر یہ نوبت آتی, پھر آپ روتے ہیں. یہ اب آپ لیگیسی بنا کے جا رہے ہیں, تاریخ بنا کے جا رہے ہیں کہ میں روتا ہوں اپنے فیصلوں کی وجہ سے, پھر رونا پڑتا ہے, سب کوڈ ریکارڈ کا حصہ بنانا پڑتا ہے. آپ اندازہ لگائیں
کہ یہ آپ کو یاد دلاتا ہے قدیم زمانے کی جو قبائلی نظام کا جو ہوتا ہے نا، دھڑے طاقتور دھڑے حکومت کر رہے ہیں. یہ قومی ریاست دیکھیں نا کہ وہ اشارے بھی نہیں ہیں اس کے. یعنی کھل کے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارا بندہ وہ جو مرضی کرے، سیاہ کرے سفید کرے، اودے کول جانا ہی تھے، میرے تو لنگتے مطلب مجھ سے گزر کے جانا ہے. سیدھی بات ہے. سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو بتایا جا رہا ہے یا حکومت کو، ایجنسیز کو بتایا جا رہا ہے جن کے پاس یہ فون کے ریکارڈ ہوتے ہیں کہ جو بھی اگر آپ نے کرنا ہے میرے بندے کو تو مجھ سے گزر کے جانا ہے. یار ان چیزوں کا کوئی آئین سے تعلق ہے؟ ان چیزوں کا کوئی قانون سے تعلق ہے؟ 3,80,000 کیسز جہاں پینڈنگ پڑے ہیں، عالیہ صرف سپیریئر جوڈیشری کے، یہ اعزاز سید کے فگرز ہیں، جہاں مطلب ہے کہ یہ انصاف کا حال ہے، وہاں پہ آپ پنگے لے رہے ہیں ہر طرح کی روایتیں ختم کر کے. لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ میں زیر التوا از خود نوٹس لیا ہوا ہے. مطلب ہے توہین عدالت کر رہے ہیں. آپ نے ججوں کو مطلب ہے ایک رجسٹرار کے ذریعے، سرکولر کے ذریعے کیا مثالیں دے کے جا رہے ہیں آپ، کیا مثالیں دے کے جا رہے ہیں آپ. اس کے بعد پھر آپ روتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ جی لوگ میری عزت نہیں کرتے. میں روتا ہوں، دباؤ آ رہا ہے. یعنی یہ خوشی کی بات نہیں ہے کسی پاکستانی کے لیے کہ اس کا چیف جسٹس اس طرح تماشا بن جائے سپریم کورٹ میں. یعنی اندازہ لگائیں آپ. حیرت ہے کہ یہ جو نظام عدل ہے نا جی، میں آپ سے گزارش کروں کہ مطلب جب بھی الیکشنز ہوں اور ایک عمرانی فساد اس فتنے سے نجات ملے، الیکشنز جو بھی ہوں جب بھی ہوں، یہ نظام عدل جو ہے نا جی، یہ تو سارے کا سارا اوور آل ہونے والا ہے. اور میں آپ سے گزارش کروں کہ اگین ساری امیدیں، دعائیں، نیک تمنائیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ذات کے ساتھ، شخصیت کے ساتھ ہیں، اور بڑی امیدیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ آ کے چیف جسٹس بن کے یہ جو عدل کا نظام ہے، ججز کا پوسٹنگ، ٹرانسفر، ان کے یہ جو اختیارات، اور یہ کل کو ان کو جنونیوں سے اگر بچانا ہے تو اس کو تو بہت سٹریم لائن کرنا پڑے گا، جس کو کہنا چاہیے نا وہ. یہ بڑا چیلنج ہے انشاءاللہ، لیکن ہوگا. اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کی دوبارہ سے غیر جانبداری ایک دفعہ پھر سامنے آ گئی ہے کہ وہ اے پولیٹیکل ہیں. وہاں سے کوئی سپورٹ نہیں مل رہی، نہ ادھر کی نہ ادھر کی. اس کے لیے اگین شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے جنرل عاصم منیر کا. اینڈ بائی دا وے ان کا ایک سعودی عرب سے میں جو ہے ہمیں اور بھی فائنینشیل ریلیف ملنے کی خبریں آ چکی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ حالات اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں. سو امید کرنی چاہیے کہ سینس پریویل کرے گی، اور منڈے تک بھی جو ہے وہ مزید ان کی ملاقاتیں، جس کا انہوں نے اشارہ بھی دے دیا ہے کہ وہ کریں گے. امید تو یہی کرنی چاہیے کہ کوئی بڑا ہنگامہ نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی ان ایکسپیکٹڈ ہو گیا تو پاکستان کی تاریخ پھر ان ایکسپیکٹڈ ایونٹس سے بھری پڑی ہے، اور اس کے ان ایکسپیکٹڈ ایونٹس، اگر کوئی ایکشن ہوگا تو اس کا پھر ان ایکسپیکٹڈ اور ایکسٹرا پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کا جو رسپانس، رد عمل آئے گا وہ بہت بھرپور ہوگا. اس کا اعلان آج ہو گیا، مریم نواز نے کہہ دیا کہ ہم نہیں مانیں گے. جب پھر وہ نہیں مانیں گے تو یاد رہے کہ وزیر دفاع خواجہ آصف ہے، اور سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ، فوج ٹیکنیکلی ساری کی ساری، اگر ہم اس آرڈر میں چلے جائیں گے تو جاگیر کرامت والا زمانہ یاد کر لیجئے، وہ پھر حکومت کے انڈر ظاہر آتی ہے. اگر ان کو وہاں سے آرڈر ملے گا تو پھر ان ججوں کو حفاظتی یعنی کوئی انتظامات تحویل میں لیا جا سکتا ہے. پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا اس دعا کے ساتھ کہ ایسا کچھ نہ ہو اور چیزیں سینس پریویل کرے، اور جسٹس بندیال اب اپنی شکست کو تسلیم کریں اور مان لیں ریاست سے لڑنا ان کے بس کی بات نہیں ہے. وہ اس کام کے لیے، یہ ان کا عہدے کا تقاضا ہی سرے سے نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں. جو انہوں نے اپنا ملیامیٹ کرنا تھا لیگیسی کر دی، باقی ججوں کی جو ملیامیٹ کرنی تھی کر دی. اس قدر سیاسی ہو کے، اس قدر سیاسی ہو کے، ایک جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کے باقی ساری پاکستان کی آبادی کو آؤٹ رائٹلی اس طرح سے ریجیکٹ کر دینا، ڈسمس کر دینا. عمر عطا بندیال، آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ جو لوگ پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کرتے وہ تعداد میں، نمبرز میں کہیں زیادہ ہیں. اس پورے ملک کی، قوم کی ساری آبادی کو یہ کین ناٹ ڈسمس them. آپ یہ نہیں کر سکتے. سو بہتر ہے کہ یہ آپ کرنے کی کوشش بھی نہ کریں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے تمام ہمسایوں اور دنیا بھر کے ممالک کو شاد اور آباد رکھے. اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.